अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज फ्लैटिस होटल में। और यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि सेहतमंद माशरे के लिए सेहतमंद नौजवानों का होना बहुत ज़रूरी है। और सेहतमंद नौजवान या सेहतमंद नस्ल तभी होगी जब सेहतमंद माँ होगी। तो इसी हवाले से आज फ्लैटिस होटल में एक तकरीब का इनेकाद किया है जिसमें उलमाओं को यहाँ पर दावत दी गई है और उनको यहाँ पर बात करने का मौका दिया गया और उनको यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दी गई हैं कि किस तरह से माशरे में और वो जो ख़वातीन हैं या माँ की सेहत को किस तरह से जो है बरकरार रखा जा सकता है। तो इसी वाले से हमारे साथ गुजरांवाला के अमन कमेटी के चेयरमैन यहाँ पर मौजूद हैं। कारी साहब जी, आप साहब बताइएगा कि यहाँ पर जो हमारे उलमा जो हम आप मसाजिद से सुनते हैं तो वो तो यही कहते हैं कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन औरत वो है जो ज़्यादा बच्चे पैदा कर सके, लेकिन यहाँ तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें सुनने को मिली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कारी मोहम्मद सलीम जाहिद है। मैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पंजाब का मेंबर हूँ और डिवीज़न गुजरांवाला का चेयरमैन भी हूँ। आज का जो प्रोग्राम है दरअसल इसको सही मानों में बहुत सारे मुकर्ररीन ने पेश नहीं किया। कुरान करीम में बच्चे की पैदाइश के मुख्तलिफ मराहिल हैं। वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिम मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिम मकीन सुम्मा खलक़नन नुतफ़त अलक़तन फ़खलक़नल अलक़त मुदग़तन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशाअनाहु खल्क़न आखर। तो ये जो स्टेज कुरान ने बयान की हैं, इससे आगे फरमाया वल वालिदातु युरदिना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन। तो अगर वालिदैन पर वाजिब है कि वो अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। ये जो एक बात भी यहाँ पर बयान नहीं की गई इस सिलसिला में, तो मौलाना हुसैन अकबर साहब हमारे बुज़ुर्ग साथी हैं, अहले तशरीह के नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी इस सिलसिले को और अंदाज में बयान किया है। अगर वालिदैन 2 साल तक दूध पिला दें तो ऑटोमेटिकली वक्फा आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो उलमा की इतनी बड़ी तकरीब यहाँ पर मौजूद थी, क्या किसी एक आलिम दीन ने भी उठ के ये जुर्रत नहीं की कि जो यहाँ पर बातें की जा रही थी कि सबसे बुरी बात यह है कि उलमाए किराम ने तालियां बजाई हैं और तालियां बजाना उलमा की शान के ख़िलाफ़ है। वो चाहे मिनिस्टर हो, यहाँ पर गवर्नर हाउस में प्रोग्राम था सदर पाकिस्तान का, तो मैंने वहाँ पर तालियां बजाने से मना किया है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसल्ले के वारिस हैं, हमें उसके मुताबिक चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया लामा साहब। जो माशरा बेहतरीन माशरा या बेहतरीन नौजवान नस्ल आपको चाहिए तो लाजमी है कि माँ का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के जो पैदाइश का जो तरीक़ाकार जो इस्लाम हमें सिखाता है, यानी कि जब माँ बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाती है तो एक कुदरती अमल है कि बच्चे यानी कि अगला बच्चा उस वक्त तक मुमकिन बहुत ज़्यादा चांस कम होते हैं। तो यहाँ पर जो आज बातें हुई हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कई दफ़ा फरमाया कि मैं तुम पे फ़ख्र करूँगा अपनी ज़्यादा उम्मत होने पर, या बेहतरीन औरत वो है जो ज़्यादा बच्चे पैदा करे। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से यहाँ पर जो बातें हुई हैं उनमें बहुत ज़्यादा तज़ाद नज़र आता है और कई यहाँ पर उलमा भी हैं जो इस बात से इख्तलाफ करते हो। क्या कहेंगे इस बारे में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक मिसकंसेप्शन है, इसको मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे क्लियर भी कर चुका हूँ। हमारी जो वर्कशॉप्स उलमा के साथ होती रहीं उस पे भी इस टॉपिक पे हमने बात की है कि कसरत उम्मत जो है ना, उसका सोर्स सिर्फ पैदाइश और विलादत ही नहीं है। इस्लाम में देखिए जिहाद भी हुआ है, लोग कन्वर्ट होके मुसलमान भी होते हैं, लोग तबलीग के ज़रिए भी मुसलमान, आपके अखलाक व किरदार से, वो भी उम्मत की कसरत का सोर्स है। उम्मत की कसरत का सिर्फ यही एक सोर्स नहीं है। इसी उसका आप नतीजा देख लीजिए कि आज भी 1450 साल बाद भी मुसलमानों की तादाद गैर मुसलमों से दुनिया में कम है। ठीक है। और अगर यही फार्मूला होता तो फिर उम्मत के सारे आइमा कहते कि भाई पहले इस कसरत को पूरा करते हैं, हम बाकी सारे टारगेट छोड़ते हैं। तो एक तो इसको थोड़ा सा समझना चाहिए। दूसरा ये कि इस्लाम ने जो हमें पैमाना जो मेयार दे दिया है और इस हवाले से जो हदफ दे दिया है ना, वो देखिए कुरान कहता है कि इन्नमल अमवालुकुम औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना और आजमाइश भी है। तो सिर्फ इसको यही ना समझना कि और अलमाल वल बनूना ज़ीनतुल हयात दुनिया, ये माल और बच्चे और बेटे ये तो दुनिया की जीनत है। तो ये इसको इस तरह टारगेट नहीं बनाया गया, बल्कि ये तो जाहिलियत की एक रस्म है कि आप बहुत सारे औलाद और बहुत सारे माल और जायदाद होने पे फ़ख्र करते रहें और इसको इसका ज़रिया बनाएं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कसरत उम्मत का ज़रूर कहा है और इसको पसंद भी फरमाया, लेकिन उसका सोर्स महज ये नहीं है, उसके सोर्सेज
تبلیغ کے یعنی کہ ذریعے لوگ بھی ہیں، مسلمان ہوں، اسلام باقی میں اور داخل ذرائع بھی ہیں کہ آپ لوگوں کو مسلمان کریں، انہیں دعوت پیش کریں۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے، دوسرا یہ کہ اولاد کے حقوق کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں آج بہت ضرورت ہے، اس کو ہم ہائی لائٹ کریں۔ والدین کے حقوق پہ آپ جانتے ہیں بہت بات ہوتی ہے ماشاءاللہ، اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اس کے برعکس اولاد کے حقوق کا نام تک کوئی لینے کو تیار نہیں ہے۔ جو ہی آپ اولاد کے حقوق کو سامنے کھول کے لائیں گے نا، اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ والدین کے حقوق شروع ہوتے ہیں جب بچہ بالغ ہو جائے، اور اولاد کے حقوق شروع ہوتے ہیں اولاد کی پیدائش سے پہلے، جب اس باریکی کو آپ سمجھ لیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ بطور ماں اور باپ کے اپنی اولاد کی اور بچوں کے مسئول ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جواب دہ ہیں۔ تو جب اس کو آپ چیز کو سامنے رکھ لیتے ہیں نا، تو پھر آپ خود ہی احتیاط کرتے ہیں کہ یار میں نے کثرت سے کام لینا ہے یا قلت سے یعنی کہ کام۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے مجموعی طور پر مسائل ہیں وہ کثرت، یعنی کہ اولاد اور والدین اپنی جو ذمہ داری پوری نہیں کر سکے، اس کی وجہ سے ہمارے زیادہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ بالکل اس کا نتیجہ ہے۔ جو ہی آپ والدین اپنی ذمہ داری پہ آئیں گے اور اس کا احساس کریں گے، یہ خود بخود کنٹرول ہو جائے گا۔ ہر ایک کو احساس ہوگا کہ میں اتنی چادر پھیلاؤں اور اتنے پاؤں پھیلاؤں جتنی میری چادر ہے، تو اس کا نتیجہ بہت اچھا پازیٹیو نکلے گا۔ اچھا، آج کے اس پروگرام کے حوالے سے آپ پورے پاکستان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ علماء کی سطح پہ بھی اور علی العموم عوام کی سطح پہ بھی، ظاہر ہے ان کے ذریعے آگے عوام تک جائے گا یہ میسج کہ اسلام جو ہے نا یہ توازن، بیلنس اور اعتدال کا دین ہے، اور اسلام کوالٹی مانگتا ہے، معاملہ دنیا کا ہو یا دین کا، اسلام کوانٹٹی نہیں مانگتا۔ علماء تو مساجد سے یہ اعلان کرتے پھرتے نظر آتے ہیں کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو زیادہ بچے پیدا کرے۔ بالکل، یہ حدیث پاک ہے، جی۔ حدیث پاک ہے، بہترین عورت وہ ہے جو زیادہ بچے پیدا کرے، لیکن کتنے زیادہ بچے پیدا کرے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور صرف کتنے پہ زور نہیں ہے، کیسے بچے پیدا کرے۔ کمال یہ ہے، خیر کا میں نے لفظ جو قرآن سے اپنی گفتگو میں نے کہا ہے، قرآن پاک میں ہر جگہ یہ ہے کہ صالح اور نیک اولاد، یعنی بیسٹ، کوالٹی میں بیسٹ ہو، بہترین ہو، اور خیر الناس من ینفع الناس کہا گیا، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہترین نفع بخش اور فائدہ مند ہے۔ جب اس پیمانے پہ آ جائے نا، پھر کثرت بری نہیں لگتی، پھر کثرت اچھی لگتی ہے۔ اور جب شر ہی شر پھیل رہا ہو، خرابیاں ہی خرابیاں پیدا ہو رہی ہوں، اور ٹینشن ہی ٹینشن ہو، تو پھر وہ کثرت جو ہوتی ہے وہ خود بہت بڑا وبال بن جاتا ہے۔ جی سر، بتائیے گا جو خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے آج کا جو یہ پروگرام تھا، خاص طور پر علماء اور خطیبوں کو یہاں پر دعوت دی گئی کہ تاکہ ان کے ذریعے عوام تک یہ بات پہنچائی جا سکے، لیکن یہاں جو گفتگو ہوئی، یہاں کے کئی علماء ہی ان سے متفق نہیں تھے۔ یہاں پر جو باتیں ہوتی رہی ہیں، کیا یہاں پر جو باتیں ہوئی ہیں، اسلام معاشرے کی بہتری سے روکتا نہیں ہے کوئی بھی ایسے کام، حالانکہ اگر اس کے اندر کوئی یعنی کہ کوئی ایسا عنصر نہ پایا جائے جس سے اسلام کی کوئی بات کو ڈنائی ہوتا ہو، لیکن یہاں پہ جو باتیں ہوئی اس سے لوگ بالکل بھی اتفاق نہیں کرتے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے۔ جو چیزیں قرآن نے ہمارے لیے واضح کی ہیں وہ یہ ہیں کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ اس میں صحت کے پہلو آئی جاتے ہیں ویسے ہی، اور اس میں اور جی میں عرض کرتا ہوں، اس میں یہ ہے، دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر قرآن و سنت کی تعلیمات کو دیکھے گی تو قرآن میں بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے، جس طرح کہ علامہ شہزاد صاحب نے فرمایا ہے کہ دیکھیں اگر ماں اور بچہ دونوں کی زندگی کو خطرہ ہے تو یہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ ماں کو بچائیں، چونکہ وہ ہے، بالکل، تو کو بچانا ضروری ہے۔ اس کیفیت میں اب آپ یہ نہ کریں کہ ایک چھوٹی سی حرکت ہے، چھوٹا سا معاملہ ہے، تو اس میں آ کر ہم اس بات کو ایشو بنا لیں، لیکن جی یہ اسلام نے اجازت دی ہے۔ اسلام نے جس لیے اجازت دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر طبیب، موجودہ وقت کا جو طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، اگر وہ اجازت دیتا ہے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھے کو بندہ کہ نہیں جی اس سے تو ماں کی صحت کا اثر پڑتا ہے، نہیں۔ صاحب، آج اس سٹیج سے یہ بھی باتیں ہوئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بہترین عورت وہ ہے جو کہ زیادہ بچے پیدا کرے، اور میں تم پر کثرت سے ہونے پر قیامت والے دن فخر محسوس کروں گا۔ یہاں پر انہوں نے اس بات کو بالکل ڈینائی کیا ہے کہ وہ حدیث اس طرح نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے، دیکھیں قرآن نے ہر چیز کا ہمیں حکم دیا ہے۔ خذو زینتکم کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ اپنی زینت پکڑو، خوبصورتی بھی پکڑنی ہے۔ عورت کو حکم دیا ہے، جو عورت کے جو دیکھنے والے معاملات ہیں وہ کیا ہیں، شادی سے پہلے بھی جو دیکھے جاتے ہیں، فاظفر بمالہ ہی، فاظفر بحسنہ ہی، فاظفر بذات الدین۔
حسن کے حوالے سے بھی دیکھا جائے. اب عورت کو اگر پے در پے بچوں کی پیدائش کی جائے گی تو عورت کی کیفیت، عورت کے معاملات میں فرق پڑتا ہے. اب جب عورت کے معاملات میں یہ فرق پڑے گا تو لامحالہ مرد کا دوسری عورت کی طرف توجہ جائے گی. اگر اس حوالے سے مرد کی اور عورت کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ تیرے فگر، تیرے معاملات جو ہیں وہ ایسے رہیں کہ دیکھنے میں پرکشش رہے، تو مجھے کسی دوسری کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایسی کیفیت میں اگر وہ دونوں آپس میں متفقہ طور پر یہ معاملہ کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. دوسری بات یہ بھی کی گئی ہے، شاید آپ نے غور نہیں کی، کہ ایسی کیفیت بنا لینا کہ اس کے بعد ماں بانجھ ہو جائے یا مرد بانجھ ہو جائے، یہ شریعت نے منع کیا ہے. لیکن اگر کسی کے 5 بچے بھی ہیں، 5 بچوں کے ساتھ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ ایک ہی حادثے میں ساری فیملی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہوئے ہیں، تو اگر خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو نیکسٹ اس کے پاس آپشن کوئی نہیں رہ گئی. ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں منع کیا گیا کہ ایسے معاملات کرنا جو ہے وہ شریعت منع کرتی ہے. یہاں پہ میں بتاتا ہوں، یہاں پہ جو پروگرام ہوا ہے اس میں بیسک جو چیز سکھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ پاپولیشن کنٹرول کی بات ہو رہی ہے، بہبود آبادی کی بات نہیں کی جا رہی. یہاں پہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اولاد، بچے چاہے جتنے مرضی بنائیں لیکن 2 سال دودھ پلائیں. بچوں کی پیدائش میں وقفے کا قدرتی ذریعہ جو ہے نا وہ یہ مان جاتا ہے اگر بچے کو آپ 2 سال دودھ پلائیں گے تو بچے کی صحت بھی ٹھیک ہوگی، ماں کی صحت بھی ٹھیک ہوگی. بس اسی بات پر ہے. ویسے مختصراً بتائیں کہ آپ لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو آپ گائیڈ کرتے ہیں اپنے جمعے میں، اپنے خطبہ میں. جی کیا آج ایک مختصر سی کوئی گائیڈ لائن دینا چاہیں گے؟ وہ یہی ہے کہ جس طرح بزرگ کہا کرتے ہیں نا کہ 100 بھیڑیں پالنے کی بجائے ایک شیر پالو. تو موجودہ دور جو ہے نا، موجودہ صورتحال میں ہمارے لیے سب سے بہترین یہی ہے کہ بچے چاہیں کم ہوں لیکن ان کی پرورش اچھی ہونی چاہیے، ان کی تربیت اچھی کریں. لیکن نا جب آپ خدا نہ خواستہ کسی مرد کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، پیچھے اس کے 10 بچے ہیں، تو کسی کی قمیض نہیں، کسی کی شلوار نہیں، کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، تو وہ لوگ باتیں کرتے ہیں یار بچے پیدا کرنے کا اس سے شوق تھا. نو ڈاؤٹ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے، لیکن بہترین وہ ہے 2 4 5 پہ بھی اکتفا کریں اپنی حیثیت کے مطابق. اسلام نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ چادر دے کر پاؤں پھیلاؤ. اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، دیکھیں نا ایک بندہ ایک کمرے میں رہتی ہے ایک کمرے میں، اب اس کے بچے جوان ہو گئے ہیں، 5 7 بچے ہیں، تو وہ اپنے حقوق زوجیت بھی اچھی طرح ادا نہیں کر سکتا. کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی جو حکمت کا لفظ ہے اس کے تحت اگر سوچا جائے تو سارے معاملات کو اصل میں نے سب سے پہلے بات آپ سے کہی ہے کہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. جس نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑا ہے، جس نے قرآن کی تعلیم سے ڈینائی کیا ہے، اس نے ذلیل و خواری ہوا ہے. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کے ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کے.